अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा निकाह के बारे में छठा लेक्चर है, जिसमें हम मज़ीद निकाह के बारे में मालूमात पढ़ेंगे। निकाह में जायज़ अमूर कौन से हैं और निकाह में ममनुआ अमूर कौन से हैं, और खुशी के मौके पर जायज़ अमूर कौन से हैं और खुशी के मौके पर नाजायज़ अमूर कौन से हैं, हम ये सारी की सारी डिटेल आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। निकाह हम कभी भी कर सकते हैं, यानी किसी भी महीने किसी भी दिन निकाह करना जायज़ है। ईद के महीने में भी निकाह करना जायज़ है और निकाह और रुखसती अलग अलग करना भी जायज़ है। रवायत है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ शवाल के महीने में निकाह किया और शवाल के महीने में मेरे साथ सोहबत की, यानी रुखसती हुई। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से कौन मुझसे ज्यादा खुशनसीब थी? रावी कहते हैं कि सय्यदतीना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पसंद करती थी कि उनके कबीले की औरतों की शादी शवाल में की जाए, यानी कि सय्यदतीना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका निकाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शवाल के महीने में हुआ। तो उनको ये पसंद था कि उनके कबीले की जो औरतें हैं उनका निकाह भी शवाल में हो। अब बुलूगत से कबल बेटी का निकाह करना क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। बड़ी उम्र के आदमी का छोटी उम्र की औरत से या छोटी उम्र के मर्द का बड़ी उम्र की औरत से निकाह करना क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। इसी ज़मन में एक हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब निकाह किया तो उनकी उम्र उस वक्त 7 बरस की थी, और जब उनकी रुखसती हुई तो तब उनकी उम्र 9 बरस थी। और रुखसती के वक्त उनकी गुड़ियां भी उनके साथ थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, यानी कि वो ज़ाहिरी तौर पर उनका विसाल हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो सय्यदतीना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 18 बरस की थी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत सय्यदतीना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह के वक्त उम्र मुबारक 54 बरस थी। तो इस हवाले से बड़ी उम्र के आदमी हो और छोटी उम्र की औरत हो, या छोटी उम्र का मर्द हो और बड़ी उम्र की औरत हो, तो इन सब का आपस में निकाह जायज है। अब वो कौन से ममनुआ अमूर हैं जो कि निकाह में मना है? जिस औरत को निकाह का पैगाम दिया गया और उसने उसे कबूल कर लिया हो, तो उसे किसी दूसरे शख्स की तरफ से निकाह का पैगाम भिजवाना ये मना है। रवायत है तिरमिज़ी में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई की फरोख्त शुदा चीज पर अपनी चीज ना बेचे और कोई शख्स ऐसी औरत को निकाह का पैगाम ना भेजे जिसे किसी दूसरे शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा हो और उसने उसे कबूल कर लिया हो। फिर हालत एहराम में निकाह करना या निकाह करवाना या निकाह का पैगाम भिजवाना ये सब मना है। रवायत है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महरम निकाह करे ना निकाह करवाया जाए और ना ही निकाह का पैगाम भेजे, यानी कि जो एहराम की हालत में, महरम उसको बोलते हैं जो एहराम की हालत में हो, तो जो एहराम की हालत में हो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना वो निकाह करे ना निकाह करवाए और ना ही निकाह का पैगाम भेजे। अब खुशी के मौके पर कौन से अमूर हैं जो कि जायज हैं? मर्दों को ऐसी खुशबू लगाना जायज है जिसकी खुशबू नुमाया हो लेकिन रंग नुमाया ना हो, जबकि औरतों को ऐसी खुशबू लगाना जायज है जिसका रंग नुमाया हो लेकिन खुशबू नुमाया ना हो। इसी ज़मन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की खुशबू वो है जिसकी खुशबू नुमाया हो लेकिन रंग नुमाया ना हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग नुमाया हो लेकिन खुशबू नुमाया ना हो। फिर फितने का डर ना हो तो छोटी बच्चियां खुशी के मौके पर दफ के साथ ऐसे अशार पढ़ सकती हैं जो कि कुफ्र, शिर्क, फस्क, फजूर
اور عورت کے حسن و جمال اور جنسی جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ایسے نہ ہو تو پھر خوشی کے موقع پر دف بجانا اور جو بھی اشعار ہوتے ہیں، یہ جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس حد تک جائز ہیں۔ اس میں کفر و شرک نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو، عورت کے حسن و جمال نہ ہو، اور جنسی جذبات جو ہے وہ یعنی اس طرح کے بھڑکیلے نہ ہو کہ جیسے جنسی جذبات ابھرتے ہوں، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہو، یعنی راوی سے کہہ رہی ہیں۔ تو اس وقت ہماری چند بچیاں دف بجا رہی تھیں اور بدر کے شہید ہونے والے بزرگوں کے اشعار ذکر کر رہی تھیں۔ ان بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ مسئلہ چھوڑ دو جو پہلے پڑھ رہی تھی اسے پڑھو۔ پھر خواتین کے لیے سونے کا زیور اور ریشمی لباس پہننا جائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے جائز کیا گیا ہے جبکہ مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور سفید بالوں میں مہندی یا وسمہ لگانا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے سفید بالوں کو بدلنے کے لیے مہندی اور وسمہ لگانا بہترین چیز ہے، یعنی کہ بالوں کو جو بال سفید ہو جاتے ہیں ان کو رنگ کرنا، مہندی لگانا یا وسمہ جو بھی رنگ ہے وہ لگانا جائز ہے۔ اب آگے ہے کہ خوشی کے موقع پر ناجائز امور کون سے ہیں۔ بالوں میں وگ وغیرہ لگانا یہ ناجائز ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے معاملے میں عورت پر شوہر کی اطاعت جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے شوہر نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بالوں میں جوڑا لگاؤں، سو کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرنا، بالوں میں جوڑا لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھایا پیا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری۔ اب سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنتا ہے، یعنی کہ مرد پر سونا حرام ہے، اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر اکثر آج بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ ہم جو دولہا ہوتا ہے اس کو دلہن کے گھر والے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس کی وعید ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی آج تک ہمارے ہاں یہ رواج مکمل طور پر رائج ہے کہ دلہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی پہنائی جائے تو دولہے والے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائی، یعنی کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں کہ جو چیزیں اسلام نے ہمیں منع کی ہیں، حرام کی ہیں، ہم انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں ان سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ہمارے ارد گرد ہم لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیوں میں ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری اسی کی وجہ ہے کہ جب ہم دین سے دور ہیں، جب اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے تو پھر ہم تو مشکلوں میں گرے رہیں گے۔ ساری مشکلوں کو حل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، اور پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہن دیتا ہے۔ پھر ٹخنوں سے نیچے تک پہنا ہوا کپڑا مرد کو جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑا ٹخنے سے نیچا ہو وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ پھر دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانا یہ بھی منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا
اور اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور پھر مشین کے ساتھ جسم پر بیل بوٹے بنانا یہ بھی حرام ہے۔ بیل بوٹے بنانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور خوبصورتی کے لیے چہرے سے بال اکھاڑنا یا اکھاڑنے یا اکھڑوانے والی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے یا کروانے والی عورتوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گوندنے اور گندوانے والی عورتوں پر، چہرے سے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر، خوبصورتی کے لیے دانت کشادہ کرنے یا کروانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جن عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے ان پر میں لعنت نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت اللہ کی لعنت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اس کی یہ آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ پھر قیامت کے روز سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ پھر ایسا تنگ لباس جس سے جسم کے حصے نمایاں ہوتے ہوں، یا ایسا باریک لباس جس سے جسم نظر آئے، پہننے والی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جو کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے گمراہ ہونے والی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ٹیڑے ہوئے ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ پھر مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ ان تمام لیکچر، یہ جو مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہ سارے امور ہیں جو کہ شادی کے موقع پر اکثر ان پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام امور ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، بالکل نہیں پہننی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی منع ہے، گناہ ہے۔ اور یہ جو مرد ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے چلتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ پھر دوسروں کے مقابلے میں فخر اور تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو تکبر جتلانا تو یہ بھی حرام ہے۔ اور مرد ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، اور جو عورتیں ہیں آج کل تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ویسے جتنے میں نے یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یہ سارے کے سارے مکمل سارے کے سارے ہمارے اس معاشرے میں مکمل طور پر یہ نافذ العمل ہے۔ یعنی جیسے یہ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے کرنے ہیں، ہم اس طرح یہ سارے کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے کام حرام ہیں اور ہمارے دین نے ان ساری باتوں سے منع کیا ہے، لیکن ہم ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ اور مشین کے ساتھ جس پر بیل بوٹے یہ بھی آج کل بہت عورتیں بنوا رہی ہیں، تو اس پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور ہم جو اپنے چہرے پر خوبصورتی کے لیے بال وغیرہ اکھاڑتے ہیں اس پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض علماء کرام نے یہاں گنجائش دی ہے کہ بعض بیٹیاں ہیں اور ان کے جو آئی بروز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کافی بڑی ہوتی ہیں، عجیب بھدا سا لگتا ہے جو چہرہ ہے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کے رشتے کے لیے یہ چیزیں بعض رکاوٹ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کچھ بال جو ہیں کہ اپنا جو ان کا چہرہ ہے وہ بھدا نہ لگے، اس کے لیے وہ اپنا یہ جو بال ہیں وہ سارے صاف کر سکتی ہیں۔ لیکن کوئی عورت اگر خوبصورت ہے اور وہ مزید خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گی تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ تصویریں بنانا، تو تصویریں بنانا
یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ سارے کام بڑے جوش و خروش سے ہو رہے ہیں، ثواب سمجھ کے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسا باریک لباس پہننا کہ جس سے جسم نظر آئے، تو بالکل آج کل ایسا ہی ہے کہ بہت سی بہنیں ہیں بہت سے باریک لباس پہنتی ہیں، شفون کے اس طرح کے ان کے ڈریسز ہیں کہ ان کے جسم نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور بس تو سلیو لیس بھی آج کل تو خیر بہت زیادہ ہی ماحول خراب ہو گیا ہے، تو پہلے بھی یہ سب چلتا تھا، لیکن آج کل تو حد ہو گئی ہے، اور اتنا باریک لباس کہ ان کے جسم نظر آتے ہیں، سلیو لیس ان کی شرٹس ہوتی ہیں، اور کچھ تو شرٹس بہت اونچی ہوتی ہیں اور ان کے پیٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ کیپری وغیرہ سٹائل کے جو یہ ٹراؤزر وغیرہ آئے ہیں ان کی وجہ سے سارے کے سارے عورتوں کے نیچے سے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا آدھی ٹانگوں میں انہوں نے یہ کیپری پہنی ہوتی ہے، آدھی ٹانگیں ان کی ویسے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کے سارے حرام کام ہیں، بالکل حرام ہے اور ناجائز ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ایسی عورتیں جو کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی تو ان تک جنت کی خوشبو بھی نہیں جائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور سے آنے والی ہے، تو یہ کتنی سخت قسم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات، اور یہ جو ایک اور مسئلہ ہے کہ مرد جو ہیں آج کل عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، لمبے لمبے بال پونیاں وغیرہ پہن رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ بال چھوٹے کر کے مردوں جیسی بن رہی ہیں، تو ایسی عورتوں اور ایسے مردوں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حرام اور ناجائز امور سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی تمام باتوں پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ ایسے امور ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور مزید وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، لیکن یہ اسلامی کلچر نہیں ہے اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح سے قبل منگنی کی رسم ادا کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے بد لے کر جانا، یعنی یہ جو لے کے جاتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں کو، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، سونے کی انگوٹھی پہنانا ویسے ہی حرام ہے اسلام میں، تو یہ پھر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ پھر مہندی اور ہلدی وغیرہ، مایوں شایوں، یہ سارا کچھ، یہ بھی بالکل بھی ان کی رسم کی ہمارے اسلام میں کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اور دلہن کو مہندی لگانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع کرنا، گانے بجانا اور جو آج کل ہو رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر لڑکے اور لڑکی کو سلامیاں دینا، نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا شروع کر دینا اور اس سے باتیں کرنا، ملنا جلنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر 32 روپے حق مہر مقرر کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ نیز مرد کی حیثیت سے بڑھ کر حق مہر مقرر کرنا، یہ ثابت ہے۔ اور بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز کا سامان دینا، جہیز کا مطالبہ کرنا، دولہے کو صحرا وغیرہ باندھنا، اور بارات بہت زیادہ لے کے جانا، اور بارات کے ساتھ بینڈ باجے لے کے جانا، یہ سب کچھ ہمارے دین میں بالکل بھی نہیں ہے۔ خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکی کو کلمہ شہادت پڑھوانا، نکاح کے بعد حاضرین مجلس میں چھہارے وغیرہ لٹانا بانٹنا، اور دلہے کے جوتے چرانا، پیسے لے کر واپس آنا، یہ سارا کچھ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور پھر لڑکی کو قرآن کے سائے میں گھر سے رخصت کرنا، یہ بھی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ منہ دکھائی دینا اور گود بھرائی وغیرہ کی رسم، یہ سارا کچھ بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور مائیوں پر بٹھانا، یہ بھی نہیں ہے۔ اور محرم اور عید کے مہینوں میں شادی نہ کرنا، یہ بھی کہیں سے بھی نہیں ہے۔ ہاں، محرم میں آپ احترام محرم میں اگر آپ نکاح نہیں کرتے اور شادی نہیں کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے زیادہ اور کس چیز کا احترام ہوگا کہ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو کہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر گوشہ ان کے شہزادے ہیں، تو ان کے ادب کی وجہ سے اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہے، منع نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے نہ کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیں 12 مہینے ہیں پورے سال میں، اور 12 مہینوں میں اگر آپ ایک مہینہ محرم کا نکاح نہیں بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔
پہلے کر لیں بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے. اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت کرنا اور ناچ گانے کا اسپیشل قسم کا اہتمام کرنا، یہ سب بھی حرام ہے. اور مردوں عورتوں کی الگ الگ یا مخلوط محفلوں کی تصاویر بنانا، ویڈیوز وغیرہ بنانا، یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. اور قرآن مجید سے نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے. نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وغیرہ وصول کرنا اور لڑکے والوں سے پیسے لے کر ملازموں کو لاگ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دینا، اور طلاق کی نیت سے نکاح کرنا، دوران حمل نکاح کرنا، اور نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنا، یہ سب